अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ रंगोली। मैं हूं आपकी होस्ट सादिया हयात खान। आज का हमारा टॉपिक है कि लड़कियों को ससुराल के साथ कैसे डील करना चाहिए। आप लोगों को पता होगा कि नॉर्मली ये होता है कि सबसे बड़ी टेंशन और प्रेशर का बायस बनता है यही खौफ। तो आज आई विश एंड आई होप कि हम लोग आपका ये खौफ और टेंशन दूर कर दें, क्योंकि हस्बैंड के साथ, शौहर के साथ एडजस्ट करना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन इन लॉज के साथ एडजस्ट करने में ज्यादा टाइम लगता है। एज यूजुअल आज मेरे साथ मौजूद है हमारी बहुत स्पेशल ऑडियंस, आप लोग जो घर पे हमें देख रहे हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ओवरवेलमिंग ईमेल्स जो आप लोग हमें रोज भेजते हैं। डॉक्टर सदाकत खुद पर्सनली आपके ईमेल्स का जवाब देते हैं। इनके सवाल जवाब का सिलसिला भी जारी रहेगा। आप हमेशा हमें ईमेल्स भेजते रहें एंड वेट फॉर अ रिस्पांस। उनके साथ हमारी आज पैनलिस्ट हैं सादिया शकील साहिबा, जो कि एक बहू हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम सलाम। वेलकम टू रंगोली। थैंक यू सो मच। एंड उनके साथ हैं जी शाइस्ता महमूद, जो कि एक बहू थी और अब एक सास भी हैं। तो आप सबको बहुत वेलकम टू रंगोली। डॉक्टर सदाकत, एग्जैक्टली किस किस्म के खौफ होते हैं? क्योंकि देखें, आप शादी से पहले एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में लड़की का एक डर बैठा होता है, और ये हस्बैंड के साथ ज्यादा नहीं होता कि एडजस्ट कैसे कर पाऊंगी। मियाँ बीवी तो किसी तरह चला लेते हैं कम्युनिकेशन का सिलसिला, ये ज्यादा होता है सास एंड एक्सटेंडेड फैमिली के साथ। तो मुझे आप ये बताएं कि ये बेसिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं जिसकी वजह से एक फियर क्रिएट हुआ हुआ है? क्या हमारे कल्चर में शादी महज लड़की लड़के की नहीं होती, दो खानदानों का आपस में बंधन होता है। सही। दुनिया में बहुत से ऐसे कल्चर हैं जहां लड़की लड़के का एक दूसरे से लेना देना होता है, लेकिन हमारे यहाँ लड़का शादी की पहली रात आमतौर पर लड़की को कहता है कि अगर तुमने मुझे खुश रखना है तो मेरी माँ को खुश रखो। हालांकि माँ को खुश रखना तो उसका अपना फर्ज है, और चूंकि वो ये काम कर नहीं सका होता जिंदगी में, तो वो बीवी को सौंपता है ये काम। आपके ख्याल में ये कहना चाहिए एक लड़की को जो उसकी स्पेशल नाइट है, वो ब्राइड बन के आपके घर पे आई है और आप ऑलरेडी उसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रहे हैं, और वो भी एक और खातून के बारे में, कंपेटिटिव नहीं हो जाती? ये कतई नामुनासिब चीज है, और ऐसी फरमाइशी प्रोग्राम करना कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं है। लेट्स से कि वो लड़का कह दे उसको शादी की रात के, देखो यार ये सीन है, आपने मेरी मदर का इस तरह ख्याल करना है, इस तरह रिस्पेक्ट करना है, तो किस तरह डिप्लोमेटिकली उसको हैंडल करना चाहिए कि आगे का जो लाइफ का सफर है? बुनियादी बात यह है कि लड़की ये तो बिल्कुल नहीं कह सकती कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी। लड़की को कहना चाहिए कि आपके कहे बिना भी मेरा फर्ज है, वो मेरी मदर इन लॉ है। लड़कियां ग्रज रख लेती हैं, वो डिफेंसिव पे हो जाती हैं कि ये मेरी स्पेशल नाइट है, आज भी ये अपनी सारी फैमिली को लेके बैठा हुआ है, तो मुझे क्यों नहीं अटेंशन मिल रही? एक्चुअली ऐसे हालात में जबकि लड़का ये बात कह रहा होता है, तो उसके लिए मुनासिब तो लड़की के लिए यही है कि वो रिएक्ट ना करे। हर बात पे रद्द अमल देना कोई जरूरी नहीं होता। लड़की खामोशी से इस बात को दरगुजर करके आगे बढ़ सकती है। सही। और सादिया, आपको आपके मियाँ ने ऐसी कोई बात की थी ऑन योर वेडिंग नाइट? नॉट एट ऑल। अच्छा। नहीं, बिकॉज वी न्यू ईच अदर बिफोर वी गॉट मैरिड। अच्छा। और तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बन गई थी कि आपने इन लॉज को किस तरह डील करना है आगे? मैंने बिल्कुल एज अ फैमिली डील किया। ठीक है, नेगेटिविटीज होती हैं हर जगह, इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, बट बात सारी ये है कि आप बी योर सेल्फ। मेरी एडवाइस लड़कियों को ये है, बी योर सेल्फ। एंड अगर ये कोई खावंद अपनी बीवी को वेडिंग नाइट पे कहता है तो उसको डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। जी अच्छा जान, सबसे प्यारे वर्ड्स हैं ना, कितने प्यारे वर्ड्स, हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जी अच्छा जान, राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आपका क्या ख्याल है जी कि अपब्रिंगिंग पे भी फर्क पड़ता है कि आपकी माँ आपको क्या सिखा के भेजती है आगे? डेफिनेटली जी, हर बच्चा अपने घर का एम्बेसडर है। वो दूसरे घर में जाके बताता है कि मुझे क्या तरबियत मेरे माँ बाप ने दी है। सही। एक बहू जब किसी घर में जाती है, वो पहले ये सोच ले कि जो कुछ वो करेगी वो ये बताएगी कि वो किस घर से बिलोंग करती है और उसके घर की क्या तरबियत थी। इसकी कामयाबी इसमें है कि बहू सास को सास समझे, माँ न समझे, क्योंकि वो माँ नहीं हो सकती। बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। और माँ जो है वो बहू को उसी तरह प्यार मोहब्बत और ख्याल करे जैसे बहू का किया जाता है। वो बेटी नहीं हो सकती। देवर भाई नहीं है, देवर देवर है, और देवर और भाभी का बड़ा प्यारा रिश्ता है। हमारे कुछ माशरे में इस रिलेशनशिप को एक शैडो के साथ पहले ही बता दिया जाता है कि ये टेंशन वाली है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये अब टेंशन वाली रही है। सब पढ़े लिखे हो गए, समझदार हो गए, देखते हैं अगर वो सास भी कभी बहू थी देखना छोड़ दें तो रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो जाएगी। मुझे ये बताएं, आपने बहुत मजे की और पॉजिटिव बातें हमारे साथ शेयर की हैं, तो जब एक लड़की जाती है
اپنے آپ کو اڈاپٹ کرنے کے لیے obviously وہ سوچ کے جاتی ہے کہ میں ایک نئے ماحول میں جا رہی ہوں اور یہ میری ماں نہیں ساس ہیں, اگر وہ پریکٹیکل تھنکنگ ہے, بالکل. تو کس قسم کا رویہ رکھنا چاہیے؟ کیا اس کو اوور فرینڈلی ہونا چاہیے یا اس کو ایک بیلنس سے رہنا چاہیے, ود ٹائم دیکھنا چاہیے کہ کس رشتے کو میں کس طرح ہینڈل کروں؟ درمیانہ رویہ سب سے بیسٹ رویہ ہوتا ہے, کیونکہ ہم لوگ اپنے ایکسٹریم رویے سے رشتوں کو تباہ کرتے ہیں. کبھی غصہ کر جاتے ہیں, کبھی بہت زیادہ پیار کر جاتے ہیں. میں یہاں کچھ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو بات یہ ہے کہ اگر ساس کو ساس سمجھیں گے تو پھر تو مسئلہ بہت زیادہ ہو جائے گا. ایک بات اگر میں کہوں تو وہ وائٹل بیہیویئر ہے جس سے کہ بہویں اپنے سسرال میں رشتہ اچھا بنا سکتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ کبھی کسی کی ایبسنس میں پیٹھ پیچھے بات کرنے کی عادت نہ ڈالے. یعنی بہو نے جو بات بھی کرنی ہے وہ ہمیشہ سامنے کرے, اگر سامنے نہیں کر سکتی تو پھر پیٹھ پیچھے بھی نہ پھر نہ کرے. جب ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے, جب آپ پیٹھ پیچھے باتیں کرتے رہتے ہیں, بیڈ ماؤتھنگ کرتے ہیں, تو پھر سامنے آپ کا رویہ تفریق ہو جاتی ہے, اس میں فرق آ جاتا ہے, وہ آپ کی باڈی لینگویج بدل جاتی ہے, فیشل ایکسپریشن بدل جاتے ہیں. تو جو لڑکی صرف یہ تہیا کر لے کہ اس نے اپنے سسرال والوں کی پیٹھ پیچھے بات نہیں کرنی, سامنے بات کرنی ہے, اور اس کے لیے تھوڑا بہت اسرٹیونیس سیکھنی ہے, یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں جو کہ شادی سے ذرا پہلے, ویسے صرف شادی کے لیے نہیں, زندگی کے لیے بھی یہ کارآمد چیزیں. ڈاکٹر صداقت, ایک بات سے خیر میں تھوڑا ڈس ایگری کروں گی کہ آپ نے کہا کہ ساس کو ماں ہی سمجھنا چاہیے, تربیت اس پہ ڈیپینڈ کرتی, لیکن آپ دیکھیں اگر ہماری ماں ہمیں صبح 8 بجے جگائے اور ہم کہیں نہیں امی 5 منٹ اور سونا ہے, یا رہنے دیں, یا دروازہ بند کر دیں, تو ہماری ماں ایکسیپٹ کر لے گی. وہی رویہ اگر ہم ساس کے ساتھ بہیو کریں کہ جی نہیں امی 5 منٹ, تو ان کو تو برا لگے گا, ان کی ایکسپیکٹیشن. میں نے یہ نہیں کہا کہ ساس ماں کی طرح ہوتی ہے, لیکن آپ کی ازمپشن یہی ہونی چاہیے. اگر آپ پہلے ہی ازیوم کریں گے یہ کہ ماں سے کوئی یہ ہٹ کے چیز ہے, اصل بات یہ ہے کہ وہ قانونی ماں ہے. پر سعدیہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ساس ماں بن سکتی ہے؟ ناٹ ایٹ آل. میں اپنی ساس کو آنٹی کہتی ہوں, کیونکہ ماں ایک ہی ہوتی ہے جس نے آپ کو جنم دیا ہے. ساس آپ کے خاوند کی ماں ہوتی ہے اور آپ نے پوری رسپیکٹ دینی ہے, کیونکہ اگر آپ کے جو ہسبینڈ ہے آپ کے لیے اس قابل, وہ انہی کی محنت سے, بہت پیرنٹس, صحیح ہے, ساس سسر دونوں, صرف ماں نہیں. تو ماں نہیں بن سکتی لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی, دیٹ آلویز ہیلپس. ویورز, ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا, اور بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے, اپنی آڈینس سے بھی پوچھیں گے اور پینلسٹ سے بھی, کہ لڑکیوں کو اپنی فیملی اور فرینڈ سے باتیں جب وہ شیئر کرتی ہیں تو لیٹس فائنڈ آؤٹ کہ کتنی حد تک کرنی چاہیے اور ان کا کیا اثر پڑتا ہے. ملتے ہیں تھوڑی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو رنگولی. ویورز, بریک سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک لڑکی کس حد تک اپنی پرسنل لائف ڈسکس کرے ود ہر فرینڈز اینڈ ہر فیملی. تو چلیے اپنے پینلسٹ سے پوچھتے ہیں. جی, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ لڑکی کو کتنا اپنا پرسنل لائف ڈسکس کرنا چاہیے ود ہر فیملی؟ میری ذاتی رائے اگر آپ پوچھتی ہیں تو میرا خیال ہے کچھ زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. اٹ ڈیپینڈس آن دا فرینڈس, آیا وہ نیگیٹو ہیں یا وہ پازیٹیو ہیں. اگر وہ نیگیٹو ہوں گی تو آبویسلی وہ پھر ایسی ایشوز کو ہوا دینے والی بات ہوگی, اور اگر فرینڈس اچھی ہیں تو اچھا مشورہ بھی دے سکتی ہیں اس پہ, اور وہ پازیٹیوٹی کی طرف چلا جاتا ہے, ریلیشن شپس مضبوط ہوتی ہیں اس میں. ڈاکٹر صداقت, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو آنٹیاں, نانیاں, مامیاں, کزنز ہوتی ہیں جو پن پوائنٹ کر کے پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ بتائیے کیسا چل رہا ہے آپ کا زندگی کا سفر ود یور شوہر, تو اس کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے؟ دیکھیے, بہت ہی آسان طریقہ ہے. آپ دوسرے لوگوں کو تھوڑا بہت ایک آئیڈیا دے دیتے ہیں, کوئی فیشل ایکسپریشن ایسے بنا لیتے ہیں جس سے کہ دوسرا انکریج نہ ہو کہ آپ کے اندرونی معاملات میں دخل دے. جہاں کوئی چیز شیئر کرنا ضروری ہو. پرسنٹیج لڑکیاں یہ بات شیئر کرتی ہیں اور بعد میں انہیں بھگتنا پڑتا ہے ریپرکشن؟ تقریباً ساری اس ٹریپ میں آ جاتی ہیں. یہ تو ساری اس ٹریپ 90% میں بھی. اچھا, کیونکہ ایگزیکٹ تو فگر نہیں پتا, لیکن زیادہ تر لڑکیاں جو ہیں وہ دل کی بڑاس اپنی ماں کے ساتھ تو مست ہے, بہن بھائیوں کے ساتھ, سہیلیوں کے ساتھ. اس میں جو بیسک سب سے اہم رول ادا کرتی ہے وہ اس کی ماں ہے, کیونکہ بیٹی ہر صورت ماں کے ساتھ شیئر کرتی ہے, اور ماں تو بیٹی کا ایکسپریشن دیکھ کے سمجھ جاتی ہے. وہ پوچھے گی بیٹے کیا ہوا,
کیا کوئی پرابلم ہو گیا یا اب یہ بیٹی کا کام ہے وہ کس طرح ڈیل کرتی ہے اور کس طرح اپنی ماں کو بتاتی ہے, اور ماں کا رول یہ ہے کہ وہ کیسے اپنی بیٹی کو سمجھاتی ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے. اچھا, یہ آپ کو لگتا ہے لڑکیاں زیادہ کرتی ہیں یا لڑکوں میں بھی یہ ہیبٹ ہوتی ہے کہ وہ جا کے اپنے دوست یاروں سے ڈسکس کرتے ہیں اپنے گھر کی پرابلمز یا اپنی والدہ سے شیئر کر لیتے ہیں؟ لڑکیوں میں یہ ایلیمنٹ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. لڑکے ڈوئرز ہوتے ہیں, وہ اتنا فیل بھی نہیں کرتے. لیکن ایک اور بات جو ہے, یہ جو توقع رکھتی ہیں لڑکیاں یا ان کی والدہ کہ یہ جو بندہ بیچ میں آ گیا ہے, یہ سخت دیوار اور یعنی وہ پتھر کے درمیان سماج کی دیوار, تو یہ اس کو ذرا رگڑ کے رکھ دیں. شوہر حیرت انگیز طور پر جتنا بیوی سمجھتی ہے کہ میں مظلوم ہوں تو یہ میری طرف آئے گا, لیکن اگر وہ کرپنگ کرے گی تو وہ اس سے بھی بھاگے گا. اگر ماں سمجھتی ہے کہ میں مظلوم ہوں تو یہ میری طرف آئے گا. شوہر فطری طور پر ایک انسان ہونے کے ناطے ادھر جائے گا جہاں سے اسے تکلیف نہیں ملتی, سکون ملتا ہے. تو شوہر کو ایک تو ذمہ داری اٹھانی نہیں چاہیے. اگر بیوی بات کرے تو اسے انکریج کرنا چاہیے کہ اپنی ساس سے آپ بات کریں اور کوشش کریں کہ ایسے طریقے سے بات کریں, ان کا موڈ دیکھ کے بات کریں. کس طرح اپنے ہسبینڈ کو اعتماد میں لیا جائے؟ دیکھیں نا, وہ ایک نیولی ویڈ ہے, زیادہ تر تو ارینج میرجز ہوتی ہیں نا ہماری سوسائٹی میں. اب وہ کس طرح اس کا ٹرسٹ ون کرے, کس طرح ایڈوائس مانگے کہ بھئی آپ کی مدر کی کچھ چیزیں مجھے نہیں صحیح لگ رہی ہیں. دیکھ رہا ہوتا ہے, پہلی بات تو یہ ہے جیسے کہتے ہیں نا خدا دیکھ رہا ہوتا ہے, تو مجازی خدا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اسے پتہ نہیں ہوتا. میاں کو پتہ ہوتا ہے کہ میری بیوی کا اور میری والدہ کا جو آپس میں رشتہ ہے اس میں کون کہاں غلطی کر رہا ہے, میاں کو پتہ ہوتا ہے. پھر ہمیں اپنے موڈ کی پہچان ہونی چاہیے. بیوی کو پتہ ہونا چاہیے کہ خاوند سے مجھے جب اس کی ماں کے بارے میں بات کرنا ہے تو چاہے ماں نے کتنی بھی زیادتی کی ہو, بات احترام سے کرنی ہے, روڈ نہیں ہونا, اور اچھے طریقے سے خامد تک اگر کوئی بات پہنچانا ضروری ہو تو پہنچا سکتے ہیں. دوسرا فیکٹر جو اس میں سمجھتی ہوں وقت ہے. بہو کو آتے یہ سوچ لینا نہیں چاہیے کہ اب سب کچھ مجھے مل گیا ہے, اور ساس کو بھی یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اب سارا کچھ ختم ہو گیا ہے. دونوں کو وقت کا تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے. وقت کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے کہ ساس جو ہے وہ بہو کو سمجھے اگر وہ اس کے لیے نئی ہے, اور بہو کو چاہیے کہ وہ انڈرسٹینڈ کرے اپنی ساس کو. تو جس طرح وہ انڈرسٹینڈنگ اپنے پچھلے بھی دوستوں کو, ریلیشنز کو دیتی آئی ہے, اس ریلیشن شپ میں بھی انڈرسٹینڈنگ میٹر کرتی ہے آپس میں. آپ ہمیں یہ ٹپس دیجیے گا کہ دیکھیں ایک سچویشن کریٹ ہو گئی ہے کہ وہ گئی ہے اس گھر میں بیاہ کے, اب اس کو کس طرح بیلنس مینٹین کرنا چاہیے, کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ اگر وہ زیادہ بھی کام کرے یا انتھوزیازم ڈسپلے کرے تو ساس کو وہ بھی انسیکیورٹی ہوتی کہ یہ تو میرا گھر ٹیک اوور کر رہی ہے. کافی بار یہ دیکھا گیا. تو اس سچویشن میں ایک ساس کو اور بہو کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے کہ وہ بیلنس بھی کریٹ اور اپنا اپنا کام سب کریں؟ میرا خیال آج کل کی بہو بہت زیادہ سمجھدار ہے اپنی ساس سے, اچھا, اور وہ بڑی اچھے طریقے سے ڈیل کر سکتی ہے اس سچویشن کو. لیکن کیسے؟ وہ اس طرح کہ جہاں اس کو فیل ہو, اب سمجھدار تو ہے اگر, تو اس کو یہ فیل ہو جائے گا کہ میری جو ساس ہے وہ یہ محسوس کر رہی ہے, تو وہاں سے وہ تھوڑا سا وڈرا کر لے اپنے آپ کو, اور جہاں وہ سمجھ رہی کہ اس کی ضرورت ہے وہاں پہ وہ پاؤں آگے بڑھا دے, قدم آگے بڑھا لے. تو ڈاکٹر فلاقت, اگر ایک لڑکے کی ماں ٹونٹ کر رہی ہے لڑکی کو, ٹھیک ہے, سارکاسٹک ہو رہی ہے کہ اوہو تم تو خالی ہاتھ آ گئی, تم سے تو ہمیں یہ ایکسپیکٹیشن تھی وہ تھی, تو کس طرح لڑکی کو ڈیل کرنا چاہیے؟ دیکھیں نیگیٹیوٹی تو کوئی برداشت نہیں کرتا. پہلی بات ہے کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں, نہ ہی دوسرا مانگ رہا ہوتا ہے. جب لوگ ٹونٹ کرتے ہیں یا تبصرے کرتے ہیں تو آپ کو تحمل کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہیے بجائے ڈیفینڈ کرنے کے. آپ بتا سکتے ہیں یہ کہ آپ کو اچھا نہیں لگا, آپ اپنے ساتھ سے کہہ سکتی ہیں کہ آپ کا اس سے دل ٹوٹا ہے, یا آپ دکھی ہوئی ہیں, یا آپ کو کچھ اس سے احساس کمتری ہو رہا ہے. جو بھی فیلنگ ہو رہی ہے, آپ اپنی ساس کو اپنی فیلنگ جب بتاتے ہیں تو اس کی کوئی سزا بہت بڑی عام طور پر نہیں ہوتی. جب آپ واپس پلٹ کے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بری میں وہ جو پرانا جوڑا دیا تھا یا کوئی ایسی بات کی تھی, تو اس طرح کی جو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے سے معاملات خراب ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو یہ ہے کہ لڑکیوں کو شادی سے پہلے تھوڑا بہت اندازہ ہونا چاہیے, ایک پریویو ہونا چاہیے کہ شادی کے بعد کیا ہوگا, کیسے حالات ہوں گے, کس سے کیسے ڈیل کرنا ہوگا. جیسے میں نے ابھی بات کی تھی کہ وہ کہتا ہے شادی کی پہلی رات کہ میری ماں سے یا لوگوں سے اچھا سلوک کرو گی تو میں پھر آپ سے اچھا سلوک کروں گا. اسی طرح ایک اور بات بھی وہ کہتا ہے, لڑکا اکثر بتاتا ہے کہ میری فلاں بھابی سے تم نے نہیں ملنا, فلاں سے ملنا ہے, فلاں سے دور رہنا ہے, فلاں سے. یہ ہدایت کاری جو ہے
یہ شوہر کو اس طرح کی. یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں ڈاکٹر صاحب کہ اگر لڑکی بھی ڈیل کر لے اسی طرح کہ بھائی میری فیملی میں میری ان لوگوں سے نہیں بنتی تو آپ ان سے بات نہ کریں, اور لڑکا بھی اس طرح بات کر لے تو بیلنس رہے گا. جواب دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے, دیکھیے سعدیہ, اگر آپ کی وجہ سے میرا کسی سے کوئی تعلق ہے تو وہ پھر آپ پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اگر آپ کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں تو مجھے بھی تھوڑا پیچھے ہٹنا چاہیے. لیکن جو رشتے ایک طے شدہ رشتے ہوتے ہیں, جیسے آپ کے چچا, آپ کے تایا یا خالہ یا آپ کی بیوی, یہ طے شدہ رشتے ہیں. اگر کوئی جٹھانی ہے, درانی ہے, یا کوئی اس طرح کے رشتے ہیں تو آپ جو پروٹوکول ہے ان رشتوں کا ان کو فالو کرتے ہیں, اور اگر کوئی آپ کو منع کرتا ہے تو آپ اپولوجائز کر لیتے ہیں, معذرت کر لیتے ہیں. اور عزت ایک وہ ورڈ ہے سعدیہ جو ہر رشتے کو کامیاب کر سکتا ہے. ایک چیز میں بتاؤں آپ کو کہ میں چاہے جتنی بھی لڑکیوں کے لیے جتنی بھی ساس بولتی رہے اور آگے سے بہو جواب نہیں دینا, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ساس یہی کہے گی کہ میں کچھ بھی بولتی رہتی ہوں, میری بہو مجھ سے بدتمیزی نہیں کرتی. میں تائید کروں گی, یہاں میں ان کی تائید کروں گی کہ میں نے ایک بہت پڑھی لکھی بہو سے پوچھا, کیونکہ وہ ایک بڑے پڑھے لکھے شخص کے ساتھ بیاہ کے ایک بڑی ان پڑھ سی فیملی میں گئی, تو میرے لیے بڑی عجیب سی بات تھی, اور بڑے اونچے سے گھر سے وہ بالکل گلیوں محلوں میں جا کے رہی جا کے. تو میں نے کہا کہ بھئی تمہاری ریلیشن شپ جو ہے کیسی ہے؟ کہتی اس میں ایک ہی گر ہے, خاموشی. میں بالکل میں خاموشی کے حق میں اس لیے نہیں ہوں. اگر آپ چپ رہیں گی تو بعض اوقات ساس کو اس پہ اور غصہ آئے گا, وہ آپ کے چپ رہنے پہ دو اور سنائے گی, پھر وہ اور سخت بات کرے گی, پھر وہ کوئی نیوکلیئر بم پھینکے گی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس جو فیلنگز ہے نا, اپنی فیلنگز بتاتے رہنا چاہیے وقفے وقفے سے کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے, کیسا کیونکہ آپ اپنی جب فیلنگز بتاتے ہیں تو اس کی سزا موت نہیں ہوتی. یہ جو لفظ ہوتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب, یہ بڑے محتاط استعمال کرنے چاہیے, ورنہ بہت زیادہ واقعی گڑبڑ کر دیتے ہیں. جہاں تک آپ کا یہ کہنے کا تعلق ہے, ایکسپریشنز بالکل بتا دیتے ہیں کہ آیا بہو کو بات پسند آئی ہے یا ساس کو پسند آئی ہے کہ نہیں آئی. سائلنس اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز. اب اسی بات پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, کہیں نہ جائے گا, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ٹو رنگولی. جیسے کہ آپ جانتے ہیں ویورز, آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ لڑکیوں کو سسرال کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا چاہیے. ہماری آڈینس کے پاس ڈھیر سارے سوال جمع ہو چکے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں. جی آڈینس, میرا سوال یہ ہے کہ جب ساس جو ہے وہ ساس کیوں بنتی ہے اور بہو بہو کیوں بنتی ہے؟ یہاں پہ ہم نے جتنی باتیں کی ہیں وہ صرف ساس اور بہو کی ہیں, وہ بنی کیوں ہیں؟ شوہر کی وجہ سے. تو کیا یہ ایک شوہر کا یا ایک بیٹے کا فرض نہیں ہے کہ وہ اپنی فیملی میں اپنی بیوی کی رسپیکٹ کروائے, فورسفلی نہیں, پیار سے, اور اپنی بیوی سے اپنی فیملی کی رسپیکٹ کروائے. یہ نہ کرے جی کہ وہ میدان میں لا کے اپنی بیوی اور ماں کو چھوڑ دے کہ اب تمہارا کام ہے میرے سے کوئی بات مت کرنا ہے کیونکہ مجھے ٹینشن ہوتی ہے, یا میں ڈپریس ہو جاؤں گا, یا میں تم لوگوں سے بھاگوں گا. یہ کوئی کسی چیز کا حل نہیں ہے. اور دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے سب سے شروع میں بات کی تھی کہ جو اپر کلاس فیملی ہوتی ہے وہاں پہ ساس بہو کے مسائل نہیں ہوتے اتنے. کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ وہ ڈے ون سے بتا دیتی ہیں کہ میں یہ کر سکتی ہوں اور میں یہ نہیں کر سکتی. اگر کوئی لڑکی پہلے دن ہی بتا دیتی ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس, تو اگر وہ اس پوزیشن میں ہے تو بسم اللہ وہ کر سکتی ہے. لیکن ہم جب اچھا رشتہ بنانے کی بات کرتے ہیں تو وہ تھانے داری سے بھی نہیں بنتا کہ ہم لڑکے کی ذمہ داری لگائیں کہ کبھی وہ ماں کو ڈانٹ رہا ہے, کبھی وہ بیوی کو ڈانٹ رہا ہے, اور کبھی وہ گھر سے بھاگ رہا ہے اس وجہ سے کہ گھر جاتے ہی یہ جو ہے نا کربنگ شروع ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر لڑکا اتنی سمجھداری رکھتا ہو کہ کامیابی سے ماحول کو بہتر بنا سکے, اگر پہلے سے اس کو پتا ہو, اس کو کوئی تجربہ ہو, کسی لیڈرشپ کا تجربہ ہو, اس کا پروفیشن کچھ ایسا ہو, وہ خود سے سائیکالوجسٹ ہو یا کاؤنسلر ہو یا کوئی سیاستدان ہو, تو پھر تو اس سے توقع رکھی جا سکتی ہے. ایک عام لڑکے سے جس کی پہلی شادی ہے اور جو شادی کے 3 مہینے بعد سوچنے لگتا ہے کہ کہیں میں کوئی غلطی تو نہیں کر بیٹھا, تو ڈیفینیٹلی
کوئی ایسے رولز موجود ہیں جو لڑکی کو فالو کرنے ہیں, جو لڑکے کو فالو کرنے ہیں, جو ساس کو کرنے ہیں, لیکن ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ لڑکی اپنے سسرال والوں سے بہترین رشتہ ناتا تعلق کیسے بنا کے رکھے. بالکل. تو اس کے لیے میں جواب دینا چاہوں گا, جب آپ چاہیں کوئی ٹپس میں پروگرام کے آخر میں بتانا چاہوں گا. جی بالکل, انفیکٹ آپ سب ہمارے ساتھ ٹپس شیئر کیجیے گا ضرور. اور آپ کو کیا لگتا ہے شائستہ کہ کس طرح یہ ہینڈل کرنا چاہیے سچویشن؟ پہلے ہی مہینے میں یہ بات کھل کے کر لینی چاہیے کہ بھائی یہ رولز اور ریگولیشنز ہیں, یا وقت کے ساتھ ساتھ سب رولز اینڈ ریگولیشنز تو ہمارے پاس ہیں, ہمیں جب پیدا ہوئے تھے تب سے دے دیے گئے ایک منشور اور قرآن کی صورت سارے, اور وہ سارے پازیٹیو ہیں. بات یہ ہے کہ میں نے وہ جو پہلے آپ سے کہا تھا کہ جب بچی جاتی ہے دوسرے گھر میں جی تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جن کو چھوڑ کے آئی ہے ان کو وہ چھوڑ کے نہیں آئی, وہ اس کے اپنے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. جہاں وہ جا رہی ہے یہ نئے لوگ ہیں, ان کو اس نے اپنانا ہے. اپنانا اس نے اپنے رویے سے ہے, اپنی پازیٹیوٹی سے. جہاں اس کا بولنا ضروری ہے وہاں وہ بات کرے, جہاں اس کا خاموش رہنا ضروری ہے وہاں بہتر ہے کہ وہ خاموش رہے اور وقت کا انتظار کرے. میرا خیال ہے یہ, اور ٹرسٹ سب سے بڑی چیز ہے, ٹرسٹ. پازیٹیو شادی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹرسٹ سے بہت فرق پڑتا ہے؟ بہت, کیونکہ ایک تو آپ اپنی, ایک تو فرسٹ آف آل آئی فیل کہ اپنے کو چینج نہیں کریں زیادہ, بی یور سیلف, اور ٹرسٹ اینڈ فیتھ ان گاڈ از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, نیکسٹ کوشچن جی. انہوں نے کہا تھا کہ لائک ابھی اگر شادی سے پہلے نکاح میں وہ ساری باتیں ڈسکس کر لیں کہ اگر لڑکی نے جاب کرنی ہے یا نہیں کرنی, تو میں نے یہ بات کرنی تھی. ایسا ہوتا ہے کہ جب نکاح کا ٹائم ہوتا ہے اس میں سب کچھ ڈسکس ہو جاتا ہے, لیکن پھر بھی جب شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد یہی کانفلکٹ ہو جاتا ہے کہ نہیں آپ نے جاب نہیں کرنی. دیکھیے, وعدہ خلافی جب کوئی کرتا ہے تو یہ کروشل کنورسیشن کی بجائے ہمیں کروشل کنفرنٹیشن کرنی پڑتی ہے. کنفرنٹیشن میں ہم دوسرے کو یاد دلاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا وعدہ طے ہوا تھا اور آپ اسرٹ کرتے ہیں, اور وقتی طور پر اگر دوسرا شرمندگی محسوس کرتا ہے اور ضد پہ اڑ جاتا ہے, شیم فیل کرتا ہے, ہاں کر کے نہیں دیتا, تو اسے کچھ سوچنے کا موقع ملنا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ شروع سے اپنے حقوق کے حوالے سے مثبت ہوتے ہیں اور روڈ ہوئے بغیر اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں, دوسرے لوگ بھی ان کا احترام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور محض جو لوگ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں وہ بعد میں بہت پچھتاتے ہیں, کیونکہ ہاں ملاتے ملاتے وہ اس دور تک چلے جاتے ہیں کہ دوسرا ان کی زندگی جینے لگتا ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہاں ان باتوں پہ کہیں جہاں ہاں کہنا بنتا ہے, اور نہ کہنا بھی سیکھیں, اور احترام سے اسمائل کرتے ہوئے نہ کہنا سیکھیں. اور وقتی طور پر اگر کسی کا موڈ خراب ہو تو پریشان نہ ہو, 1-2 دن کے بعد موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے, کبھی کسی کا موڈ پرماننٹ خراب نہیں رہتا. صحیح ہے. ویورز, آئی ایم شیور آپ لوگ بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے ہماری پینلسٹ کی گفتگو سے. چل کے دیکھتے ہیں کہ بشرا اعجاز صاحبہ جو ہمارے ملک کی بہت پرومیننٹ شاعرہ ہیں وہ اس ٹاپک پہ ہم سے کیا کہیں گی. سب سے محبت اور عزت. ماؤں کو بھی جب بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں تو انہیں بچیوں کو بتانا چاہیے کہ عزت کریں ان بزرگوں کی, ان بڑوں کی جو دوسرے گھر میں رہتے ہیں. اتنی اپنے رویے میں لچک رکھیں کہ آپ جو بھی چیزیں ہیں اچھی بری شروع میں آپ کو فیس کرنا پڑے ان کو آبزرو کر لیں. ماؤں کو بتانا, چھوٹی چھوٹی باتوں سے آگاہ کرنا, پیرنٹس کو پریشان کرنا, میں نہیں سمجھتی کہ بچیوں کو ایسا کرنا چاہیے. اور ماؤں کو بھی بچوں کو, اپنی بیٹیوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھ کر اور ان سے سسرال کے گھر کی باتیں پوچھ کر بچیوں کو یہ احساس نہیں دلانا چاہیے کہ تمہارے ساتھ کچھ زیادتی ہو رہی ہے. براٹ اپ کے حوالے سے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہم اس معاشرے میں رہتے تھے جہاں مائیں اپنی بچیوں کو جب پیدا ہوتی تھیں تو اس کے بعد سے ان کے کانوں میں یہ بات ڈالنا شروع کر دیتی تھی کہ آپ نے اگلے گھر میں جانا ہے اور یہ اس گھر میں آپ نے کچھ عرصے کے لیے رہنا ہے, وہی گھر آپ کا اپنا ہے. تو یہ ایک براٹ اپ کا ایک یہ حصہ ہوتی تھی, یہ ایڈوائز جو ماؤں اور بزرگوں کی طرف سے بچوں کو ملا کرتی تھی. اور اب بتایا جاتا ہے کہ سفر کرنے کی بیٹا ضرورت نہیں ہے, اگر تھوڑا سا بھی کوئی مسئلہ ہو تو واپس آ جانا. اب پیرنٹس یہ بتاتے ہیں. اگر وہ ایکسٹریم تھے تو یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے. دونوں انتہائیں ہیں. زندگی اور اس کے درمیان ہے جو ایک بیلنس سوچ ہے, بیلنس رویہ ہے. اصل میں ہمیں وہ اس وقت اس کی ضرورت ہے. تو صبر بہت سارے مسائل کا حل ہے اور صبر کے ساتھ بہت ساری مشکلیں خود سلجھ جاتی ہیں. سسرال میں لڑکی جا کر اپنے اچھے برتاؤ سے, حوصلے سے, صبر سے
اگر گزارا کرے گی اور کچھ وقت گزار لے گی تو اس کی جگہ خود بخود بن جائے گی. بہت ساری اس گھر کی باتیں، بہت ساری اس فیملی کی باتیں، اس فیملی کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے مزاج، ان کے رویے، اس گھر کا ماحول اس بچی کو ہسبینڈ کے ذریعے پتہ چلتا ہے. تو اگر ہسبینڈ اس کے ساتھ ہو اور اسے گائیڈ کرے اور اس کی سپورٹ کرے تو بہت ساری ایسی مشکلات ہیں جن میں وہ گھبرائے گی نہیں اور وہ آرام سے ان مشکلات کو فیس کرے گی. اور اگر کبھی پریشان بھی ہوگی تو اس کے پیچھے اس کے ہسبینڈ کی سپورٹ ہوگی تو وہ پریشانی اس کے لیے کوئی زیادہ تنگ کرنے والی نہیں رہے گی. تو میں سمجھتی ہوں ہسبینڈ کو نہ صرف سپورٹ بلکہ اس بچی کو گائیڈ کرنا چاہیے، اور کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہے تو اسے درمیان میں برج کی طرح اپنی فیملی کے اور لڑکی کے درمیان برج کا کام کرتے ہوئے اس کو ان مسائل کو، ان کوئی غلطی ہے تو اس کو سالو کرنے میں، ٹھیک کرنے میں مدد کرنی چاہیے. بشرا صاحبہ نے بہت ویلڈ پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں اور اب ٹائم آ گیا ایک چھوٹی سی بریک کا. کہیں نہ چاہے گا، ہم واپس آ کے مزید ڈسکس کریں گے. ویلکم بیک ٹو رنگولی. بریک سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ لڑکیوں کو سسرال کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا چاہیے. تو چل کے ہماری آڈینس سے پوچھتے ہیں جن کے پاس سوال تیار ہیں. جی آڈینس. سب سے پہلے تو ہم بات کر رہے تھے کہ وہ کیا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ایک لڑکی کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے. میری نظر میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ وہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں جو کہ اس کے سسرال والوں کو بہو سے ہوتی ہیں. ہوتا یہ کہ لڑکی اپنا سب کچھ گھر بار چھوڑ کر آ رہی ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو تھوڑا سا ٹائم دو کہ یار وہ ایڈجسٹ کرے. ہم اس سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے نا ہمیں ایڈجسٹ کرے. اور جہاں تک رہی بات کہ جو ساس ہوتی ہے وہ بھی ماں کی طرح ہوتی ہے، تو میں اس بات سے تھوڑا سا اختلاف اس وجہ سے کروں گا. کوئی زمانہ تھا جب ایسا ہوتا تھا، لیکن اب ہمیں یہ چیز ہر صورت ایڈمٹ کرنی پڑے گی کہ منگنی سے لے کر شادی ہونے تک تو ہم اپنی ہونے والی بہو سے تو اپنی سگی بیٹیوں سے بڑھ کر کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد جب شادی ہوتی ہے تو ایک دو روز کے بعد ہم اس سے اپنے بیٹے کو بلا کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اس کے سالن میں نمک تیز تھا، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھی مجھے یا اس کے سسر کو یہ چیز نہیں پسند. یہ تو ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا ایک سیٹ بیک یہ ہے کہ ہماری جو مینٹیلٹی ہے پیرنٹس کی اسپیشلی وہ نہیں چینج ہو پاتی، چاہے وہ جو مرضی کر لیں. اس پوائنٹ پہ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. آپ کی ساس آپ سے بڑی ہیں، آپ کی ماں کی جگہ ہیں، بے شک آپ انہیں آنٹی کہیں یا ساسو ماں کہیں. ان سے آپ پوچھ لیں کہ آنٹی آپ کو کتنا نمک پسند ہے، آپ کتنی مرچیں ڈالوں میں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ بے شک 3 ڈالیں 4 ڈالیں، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ آپ سے دوبارہ نہیں پوچھیں گی کیونکہ آپ نے ان کو وہ عزت آلریڈی دے دی ہے. ایک پوائنٹ میں ایڈ کروں گا کہ جب بہو ساس سے کچھ مدد چاہتی ہے تو ساس کو بڑے ہونے کا احساس ہوتا ہے، تو بہو کو چاہیے کہ جھوٹ موٹ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس سے ساس سے کچھ نہ کچھ پوچھتی رہے کہ یہ کیسے کرنا ہے، یہ ویسے کرنا ہے، اچھا مجھے اس میں مدد چاہیے. ذرا خامد کو سمجھانے کے لیے اگر براہ راست بات کرنے کی بجائے اپنی ساس کو کہے کہ یہ رات کو دیر سے آتی ہیں، دیکھ لیں آپ سمجھا دیں انہیں. یعنی ساس کو بڑا بنانا، بڑا کرنا. ساس سے دوستی کرنی بہت ضروری ہوتی ہے. گڈ پوائنٹ. ہاں جی کوئی اور سوال؟ میرا کوشچن ڈاکٹر صداقت سے ہے. جب ہم پاکستانی سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو جینڈر رول سوشلائزیشن یہاں پر بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ابراڈ. یہاں پہ زیادہ تر جو خواتین پی ایچ ڈیز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ماسٹرز ہیں، ایون دین ان لاس جو ہیں وہ ان کو پرمٹ نہیں کرتے کہ وہ جاب کریں موسٹ آف دا ٹائم 80%. تو ایسا کیوں ہوتا ہے اور ایسے حالات میں عورتوں کو کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے ود دیئر ان لاس؟ اچھا یہ بڑا اہم سوال کیا ہے اس بچی نے کہ یہ قباحت اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ رشتہ کرتے وقت ان باتوں کو زیر بحث نہیں لایا جاتا. اگر رشتے ناطے کرتے کرتے ان باتوں کو زیر بحث لایا جائے تو بعد میں قباحت پیدا نہیں ہوتی. اور یہ باتیں کھل کے کرنا رشتہ کرتے وقت یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. رشتہ کرتے وقت تو لوگ اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے ہمارے ہاں لڑکی کو جو دیکھنے آنا ہے تو وہ 5 بجے کی بجائے 7 بجے آ جائیے گا. جہاں اتنی ویک پچ پہ آپ کھیل رہے ہوں تو وہاں تو پھر لکیر کا فقیر بن کے جیسے سسرال والے کہتے ہیں اپنی شادی بچانے کے لیے ویسے ہی کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ پرو ایکٹیو ہوں تو پہلے بات کر لیں تو آپ رشتے ناطے طے کرتے وقت اعتماد سے چلیں. اور
बर वक्त जो है आप बातचीत करें, बर वक्त निगोशिएट करें इन बातों को। मैं आपको बताऊं कि खुले दिल का और तंग नजरी का इन बातों से पता चल जाता है। कोई और सवाल? मेरा आप सबसे ही ये सवाल है कि जब एक लड़की का रिश्ता तय हो जाता है तो उधर से ही मेरे ख्याल से मसाइल जन्म लेना शुरू कर देते हैं कि जब उसकी बहनें कहती हैं कि यार तुम्हारी तो जो नंद है वो बहुत नकचड़ी है, उसे लिफ्ट नहीं कराना, हाथ में रखना, अपनी जो है सास को और ससुर को भी हाथ में रखना, तुम्हारा जो मतलब है सिर्फ तुम्हारे खावन से बस उसके साथ ठीक रहना। लड़कियों को एक चीज समझ में रखनी चाहिए कि ये जो मेरा होने वाला शौहर है या नया शौहर है, ये जितना अभी मेरी बात मान रहा है ये बाद में शायद इतना बरकरार ना रख सके इस मोहब्बत को या जज्बे को। लिहाजा अगर शुरू में खामद बहुत आवभगत कर रहा है तो उसका नाजायज फायदा ना उठाए कि बहनों के साथ या माँ के साथ कोई बुरा सलूक करे, क्योंकि लड़के का शादी के चंद महीनों के बाद रवैया वो उतना इश्तियाक भरा या एक्साइटेड वो नहीं होता जितना कि शुरू में है। तो उन दिनों के लिए भी थोड़ी सी तैयारी करके रखनी। डॉक्टर साहब, आप शो के बिगिनिंग में हमें बता रहे थे कि आप टिप्स देंगे, हमारे साथ शेयर करेंगे, तो प्लीज डू। देखिए, 3 नुकात हैं जो कि काम है करने के। एक तो जान ले कि शादी होती क्या है, इसके बारे में स्टडी करें, इंटरनेट पे जाएं, कोई किताब पढ़ें कि मैरिटल लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, तो एक छोटे मोटे एक्सपर्ट बन जाएं। अगर आप शादी से पहले गरारे की तैयारी में इतनी मेहनत करते हैं और शादी की डेट रखते हुए देखते हैं कि कौन सा हॉल मिलेगा कि नहीं, तो दूर अंदेशी का मामला अगर है तो वो इस मामले में भी होना चाहिए कि शादी के बाद मसाइल क्या आएंगे, तो नो योर स्टफ के क्या होने वाला है। दूसरी बात यह कि जब आप शादी करके घर में चले जाएं तो उस घर को फौरन ओन करें, अपना लें, और उस घर का कोई भी मसला नंबर 1 हो उसमें कभी पीछे ना हटे। जब भी किसी घर पे कोई छोटी मोटी क़यामत आती है तो कोशिश करें कि उस वक्त आगे बढ़ के फैमिली के साथ अच्छे बुरे टाइम दोनों में साथ दें। जी। तीसरा ये है कि अपना इमेज क्रिएट करें उस घर में कि आप हेल्पफुल हैं, यानी लोग मदद के लिए आपकी तरफ जब रुजू करें और जो काम आपको करना आता है तो आप कोशिश करें कि किसी को नदामत से बचा लें। और जो 3 नुकात है जो कि आपको नहीं करने, जिनके बारे में है कि डोंट डू इट, वो है कि एक बैड माउथिंग। बैड माउथिंग में जैसे चुगली का मामला है, पीठ पीछे बुराई करने का मामला है, तो मुंह का ये इस्तेमाल भी कोई अच्छा नहीं है कि मुंह बनाए रखें, यानी हंसते मुस्कुराते रहना। अगरचे मैं समझता हूं कि मर्द कोई इतना ज्यादा अपनी बीवियों के साथ ऐसे काम नहीं करते कि जिससे वो खुश रहें, लेकिन फिर भी वो तवक्को रखते हैं कि जब वो बीवी पे नजर डालें तो वो हंसती खिलखिलाती नजर। और डॉक्टर साहब, ये भी है कि एक बार जो अल्फाज आपके मुंह से निकल जाते हैं वो वापस नहीं आ सकते, तो सोच समझ के कहने चाहिए। दूसरी एक और चीज जो कि नहीं करनी होती, वो उस बारे में थोड़ी सी तवज्जो आपकी चाहिए कि जब भी कोई घर में काम काज हो तो पीछे पीछे हटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आपके करने का काम है तो फिर आगे बढ़ के करना चाहिए। और एक ये है कि वक्त गुजारी नहीं करनी चाहिए, हर रोज अपनी शादी को 1% बेहतर बनाना चाहिए, 3-4 माह में अच्छी बन जाएगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जी सादिया, आप टिप देना चाह रही थी? मेरी तो एक ही टिप है जी। जी अच्छा जी। बिकॉज दैट्स शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मीठी जुबान। हाँ, मीठी जुबान और तमीज। अपनी बात कहें, तमीज से कहें। अगर सास ऊंची आवाज में बोल रही हैं, आप अपने लहजे को हल्का ही रखें। मैं 100% मुत्तफिक हूं इनसे। ये ठीक है, बहुत ही आला नुस्खा है जिसे आप कहते हैं ना कि क्योंकि उस प्यार की प्लेटिनम जुबली बनाने वाला नुस्खा। उनको जो मौका देना ही नहीं कि वो कहे कि तुम्हारी बीवी ने बदतमीजी की, तो थिंक पॉजिटिव एंड बी वेरी काम इनसाइड ऑफ। थैंक यू वेरी मच सादिया जी। आप कोई फेमस लास्ट वर्ड? छोटी सी टिप आजकल के हवाले से है, मोबाइल होल्डिंग है आजकल तमाम तकरीबन बहुएं हर जगह, रिमोट एरियाज में भी। सुबह के मैसेजेस बड़े खूबसूरत आते हैं, तो सुबह के मैसेजेस अगर हम फॉलो करना शुरू कर दें और अपने कॉल और फिल में तजाद ना करें तो मेरा ख्याल है जिंदगी बड़ी कामयाब हो जाएगी। हमने रिश्ते जोड़ने हैं, रिश्तों को तोड़ना नहीं। थैंक यू वेरी मच। और हमारे शो का टाइम तो खत्म हो गया है, लेकिन एज यूजुअल आई विल लीव यू विद अ पीस ऑफ एडवाइस, और वो ये है कि थोड़ा सोच के खुले जहन से अगर इंसान देखे कि अपने इर्द गिर्द क्या है और अपने रिश्तों को संभाले और इज्जत दे, तो बेशक वो सास हो, बहू हो, माँ हो, बाप हो, भाई बहन हो, बहुत खूबसूरत रिश्ते निभाए जा सकते हैं। और इसीलिए हम यहाँ पेश होते हैं, सो दैट यू लर्न समथिंग फ्रॉम अस एज वेल। सो टेक केयर। सादिया हयात खान साइनिंग आउट। सी यू नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।